वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे। और आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। 20वीं रमज़ानुल मुबारक फ़तह मक्का का दिन भी कहलाता है कि फ़तह मक्का जब खाने काबा में दोबारा से अल्लाह की इबादत के लिए उसको खोल दिया गया था और वहाँ से बुत परस्ती का ख़ात्मा हो गया था। फ़तह मक्का हमें ये दर्स भी देता है कि जब अल्लाह ताला हमें फ़तह व नुसरत और कामरानी से नवाजे तो हमें दिल खोल कर दुश्मन को माफ़ कर देना चाहिए। और जो है इसी से यही हमें इस्लाम भी यही दर्स देता है और यही कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तालीमात फैलाई। बिल्कुल। और आज फ़तह मक्का के हवाले से गुफ्तगू होगी और फ़तह मक्का से हम आज की दुनिया के अंदर क्या चीज़ें सीख सकते हैं उस पर बात करेंगे। और फ़तह मक्का के अंदर आम माफ़ी का ऐलान किया गया था और कहा गया था कि जो शख्स घर में पनाह ले लेगा या इस्लाम की साए के अंदर आ जाएगा उन तमाम लोगों को माफ़ी है। हत्ता कि ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ी दी गई जिन्होंने रसूल अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल बहुत दुखाया। बड़े जो है वो लोग थे जिनको माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। कहा गया कि तुम सामने ना आया करो, बस मुझे जो है वो शक्ल याद आ जाती है, वो वाक़या याद आ जाता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मुफ्तियान कराम का पैनल हमेशा से होता है और इस ख़ास मौजू के ऊपर हमारे बड़े प्यारे मुफ्ती अली मुर्तज़ा हमारे साथ स्टूडियो मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और दूसरी तरफ हमारे बड़े प्यारे मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब वाया ज़ूम वीडियो कॉल के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मुफ्ती नवीद अब्बासी, मैं आपकी इजाज़त से स्टूडियो में अली मुर्तज़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। अली भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़तह मक्का से पहले भी एक बहुत बड़ी दास्तान है, फतूहात हैं, ग़ज़वात हैं, जंगें हैं। फ़तह मक्का का दिन एक खुशी का दिन है और ख़ास तौर पे उन असहाब के लिए, उन फॉलोअर्स के लिए इस्लाम के, कि एक वक्त था कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो। सब्र करते 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 सहाबा ये सोचते थे कि कब तक सब्र करेंगे। आखिर पर उसके बाद क़िताल और फिर ग़ज़वात और फिर जंग का हुआ। फिर उसके बाद एक दिली सुकून मिल रहा है आज कि भाई फ़तह मक्का होने जा रही है। इसको ज़रा बयान करें अपने लफ्ज़ों के अंदर कि ये कैसा सुकून था। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, एक सिनेरियो जो है वो फ़तह मक्का से और ग़ज़वात से, यानी कि वो वक्त है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नबूवत का ऐलान किया और कोहे सफ़ा पे खड़े होकर जो है लोगों को जब दावत दी तो एक वो मंज़र था। अच्छा, फिर उसके बाद आप जब गलियों के अंदर फिर के लोगों को दावत देते थे, एक मंज़र वो था। अच्छा, फिर उसके बाद जब मक्के के अंदर जब आप इबादत किया करते थे और कुफ़ार आपको सताया करते थे, आप पर जो है वो उजड़े, एक मंज़र वो था। अच्छा, फिर उसके बाद आपके असहाब रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को जिस तरीके की तकलीफ़ें दी गई, जिस तरीके का सताया गया, एक मंज़र वो था। एक मंज़र वो था कि सहाबिया कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पर वो शख्स जो है वो जुल्म करता है जो कि बिल्कुल क़ुव्वत मुझसे कम तरीन है, क्या मैं उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अभी बदला नहीं लो, अभी सब्र करो। तो एक मंज़र जो है वो ये भी था। तो कहने का मकसद ये है कि इस कदर तकलीफ़ के अंदर के बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें तो जो है वो अंगारों पर जो है वो तपती हुई रेत पर जो है वो उनको घसीटा जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने के जुर्म के अंदर जो है उनको ज़दुकोब जो है वो किया जा रहा है। और दीगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो शाब अबी तालिब के अंदर जो है वो मासूर कर दिया गया, आपके ख़ानदान के साथ, आपके असहाब रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन के साथ। तो एक मंज़र ये था। अच्छा, फिर उसके बाद जब सहाबा को एक हिजरत करने का हुक्म दिया हबशा की तरफ, फिर उसके बाद आप ख़ुद निकले। और जब आप ख़ुद निकल रहे थे तो एक मंज़र जो है वो ये भी था कि जब आप रात के वक्त जो है वो निकल रहे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिटाकर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, वो कहने लगे कि मक्का में तुझे जो है, आप गमगीन थे और फरमाते थे कि मैं जो है वो तुझे छोड़ कर जाना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूँ कि तेरे बेटे मुझे रहना नहीं देते। तो कहने का मकसद ये है कि एक ये है कि बिल्कुल नाता बेयार और मददगारी का जो है वो ये आलम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जो हैं रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन क्या है वो हिजरत पर मजबूर हैं, नबी जो है वो हिजरत पर मजबूर हैं और जागते हुए अपने शहर को गमनाक जो है वो हालत में देख रहे हैं। फिर उसके बाद एक मंज़र जो है वो ये जो है वो पेश किया गया कि जो है वो अर्श और समा और ज़मीन वो मकान है जो है वो ये देखा
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک فاتح کی حیثیت سے جو ہے وہ داخل ہوئے. حالانکہ قرآن مجید جو ہے وہ فاتح کے بارے میں کیا فرمایا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. یہ قوم ملکہ سبا کے الفاظ جو ہے اس کے جو نقل کیے گئے کہ جب بادشاہ کسی شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تباہی مچاتے ہیں، وہاں کے عزیز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد مختلف جو ہے وہ صحابہ کے جو ہے وہ ریجمنٹیں تھیں، یونٹ تھے، اور ہر یونٹ کا جو تھا وہ علیحدہ علیحدہ کیا تھا؟ وہ جھنڈا تھا، اور سب جو ہے اور قبیلے کا علیحدہ علیحدہ جھنڈا تھا. آپ داخل ہوتے جا رہے، داخل ہوتے جا رہے، داخل ہوتے جا رہے. آپ نے فرمایا کہ بلال کھڑے ہو اور بیت اللہ کی چھت پر جو ہے وہ کھڑے اور جا کے اذان دو. تو کہنے کا مقصد یہ ایک منظر جو ہے وہ یہ تھا، اور ایک منظر وہ تھا کہ جو آپ کے جو ہے وہ جانی جو ہے وہ دشمن تھے، وہ کیا تھے؟ وہ چھپتے پھر رہے تھے. کہ آج تو کیا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها. آج پتہ نہیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا. اور جو ہے کیونکہ جو ہے ہم نے جو ہے وہ جس قدر جو ہے وہ آپ کو تکلیف دی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ داخل ہوئے. آپ نے جو ہے وہ نعرہ مارا الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو جو ہے وہ جنگ کا دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم مرحمہ، کہ آج تو جو ہے وہ رحمت کا دن ہے. اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ فاتح کو بھی دیکھا کہ جس نے جو ہے وہ صرف ملکوں کو فتح نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی جو ہے وہ فتح کیا. اور اسی فتح کو جو ہے سورہ نصر کے اندر کیا فرمایا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ کیا ہے، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ فوج در فوج کیا ہے وہ کیا ہے اسلام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. میں مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف بھی آؤں گا. گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، فتح مکہ کا نقشہ کھینچا جا چکا ہے، لیکن مفتی نوید عباسی بھی اپنی گفتار کے اندر، آپ بھی مفتی صاحب مانے جانے جاتے ہیں، جب وہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. میں ذرا اس نقشے کی طرف آج کی امت کو اور آج کی جینزیز کو، خاص طور پہ یوتھ اور جوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ کیا تھا. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ نبی اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، نظر مکہ کی طرف ہوتی تھی، دل مکہ کی طرف ہوتا تھا. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل مکے کی طرف ہے اور ہم آپ کو ایک دن وہیں پر فتح کے طور پر لوٹائیں گے اور لے کے جائیں گے. ذرا مجھے اس چیز پر بات کرنی ہے کہ ہجرت ہو جاتی ہے، ہجرت کے بعد وہاں پر جا کر پوری ایک ریاست قائم کی، ریاست مدینہ، لیکن دل تو وہی ہے نا جہاں سے شجرہ نسب چلا ہے، حسب نسب. ذرا اس کے نقشے کو کھینچیے گا اور پھر فتح مکہ تک لے کر آئیے گا اس نقشے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. دیکھیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من جملہ معاملات من جانب اللہ ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے آپ اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے، آپ وہی کلام کرتے ہیں جو اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے. تو یہ سارے معاملات نبی علیہ السلام کا مکہ کو چھوڑنا، مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہونا، یہ ساری چیزیں من جانب اللہ ہیں. لیکن اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صرف جانب مدینہ ہجرت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے 2 مرتبہ صحابہ نے جانب حبشہ ہجرت کی ہے. اس کے علاوہ واقعات ہیں. اور بالآخر یہ جو اہل مدینہ تھے انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، آپ مدینہ آئے. اور پھر اس کے بعد ہمیں بدر کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، احد و خندق کو بھی. تو یہ ساری جنگیں بھی ہوئی اور مسلمانوں کو تنگ بھی کیا گیا، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ وہ جو ہوئی اصل میں فتح وہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ہے نا، یہ حدیبیہ کے باب میں ہے، اور حدیبیہ ہی کو فتح قرار دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے جب شرائط کے تحت صلح کی تو وہاں یہ بھی کرنا پڑا کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے محمد الرسول اللہ لکھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ نہیں مانتے، ہم تو محمد بن عبداللہ ہی لکھا جائے. حضرت علی نے کہا میں تو یہ نہیں مٹا سکتا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مٹایا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ لکھ کر ان کے ساتھ صلح کی جائے، شرائط طے کی جائے. تو وہ جو شرائط تھی بنیادی طور پر انہی میں مسلمانوں کی کامیابی تھی. اگرچہ ان شرائط میں بظاہر مسلمان جو ہے نا وہ آپ کو کمزور نظر آئیں گے، لیکن حقیقت اللہ اور اللہ کا رسول جانتے تھے.
اور بعد میں انہی شرائط میں سے جو مسلمانوں کے حریف ایک قبیلہ تھا اس پر اہل مکہ نے جو ہے نا وہ چڑھائی کر دی، حملہ کر دیا، اور بعد ازاں اس کی تجدید کرنے کی کوشش کی آ کر جناب ابو سفیان نے، لیکن تجدید نہ ہو سکی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر تیار کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ جو صحابی رسول ہے، انہوں نے پہلے خبر بھی دے دی تھی مکہ والوں کو، یعنی خبر دینے کی کوشش کی، ایک قاصدہ، ایک بوڑھیا خاتون آئی ہوئی تھی، اس کے ذریعے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر نکلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، اور جب اہل مکہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے اس لشکر کو دیکھا اور سوچ لیا کہ اب اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو اب کیا کیا جائے۔ تو ان کے کچھ جاسوس بھی آئے اور خود جناب ابو سفیان بھی آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان کے ساتھ قتال کیجئے، یہ ائمہ کفر ہے۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب ان کو دیکھا تو جناب حضرت ان کو گرفتار کر لیا، اور حضرت عباس بن عبد المطلب نبی علیہ السلام کے چچا، جن کے متعلق حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے چچا عباس آخری مہاجر ہے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کو پناہ دے دی۔ جب یہ ایک مسلمان کی پناہ میں آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عباس نے جلدی جلدی ان کو جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے حجرے تک پہنچایا، اور پھر ان کے اسلام کے قبول کی بات ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، سندن صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے وہ امن میں آ گیا، جو کعبۃ اللہ میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو یہاں ابو سفیان کے گھر کا خاص طور پر تذکرہ کرنا یہ کس معنی میں ہے، تو اس پر علماء سیر نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباش ایک دن لگے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں تبلیغ فرما رہے تھے، تو اس زمانے میں رسول خدا کو کچھ لمحوں کے لیے ابو سفیان نے پناہ دی تھی، تو نبی علیہ السلام نے آج وہ بدلہ بھی چکا دیا، اور نبی کریم کسی صلی کا اللہ احسان علیہ نہیں وسلم رکھا۔ نے جی بالکل نہیں رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سلوک کیا، ذرا اندازہ لگائیے کہ جب احد کی جنگ ہوئی تھی تو آپ کے پیارے چچا جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، واشی نے تیر چلایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جب آپ کا کلیجہ نکالا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، ناک اور کان کاٹے گئے، حتیٰ کہ مقصود آلات کو کاٹا گیا، اور پھر اس کے بعد کلیجہ چبایا گیا، یعنی یہ سب کچھ ہوا، لاش کے مسئلے کیے گئے۔ تو یہ سارے معاملات جب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قسم کھائی تھی کہ رب محمد کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں اپنے چچا کا بدلہ ضرور لوں گا۔ تو آج بدلہ لینے کا دن تھا، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ آج جنگ کا دن ہے، آج بٹھی گرم ہے، آج ہم دشمنوں کو بتائیں گے، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج الیوم یوم الملحم نہیں ہے بلکہ یوم المرحم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اہل مکہ کو جو ہے نا وہ معافی دی، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ ہند آئی جس نے کلیجہ چبایا تھا تو وہ واشی آیا، تو انہوں نے کہا کیا ہمیں بھی معافی مل جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، جاؤ تمہیں امان دے دی، معاف کر دیا، تمہارا اسلام قبول کر لیا، بس تم دونوں ایک کام کرنا، آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا، کیونکہ تمہارا چہرہ دیکھ کر مجھے میرے چچا کے زخم یاد آتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں، ہماری حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ 15 تاریخ کو مارچ کی یوم ناموس رسالت کے طور پر سرکاری سطح پر منا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کیا، یعنی وہ جو جان کے دشمن تھے، وہ جنہوں نے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن صحیح بخاری کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک گستاخ تھا ابن خطل، وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ جا کے لٹک گیا، حضور نے فرمایا جو کعبے میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، تو وہ غلاف کعبہ اور دیوار کعبہ کے بیچ میں آ کے چپٹ گیا۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ اس کے لیے حکم الگ ہوگا، اس لیے جا کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟
وہ ابن قتل جو آپ کی توہین کرتا تھا وہ اس حال میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو۔ پتہ چلا کہ فتح مکہ کے دن سب کے لیے معافی تھی، جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، لیکن جو گستاخ رسول تھا، جو نبی علیہ السلام کی توہین کیا کرتا تھا، ابن قتل، بخاری میں 2-3 مقامات پر یہ روایت موجود ہے، دیگر کتب میں موجود، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کو قتل کر کے یہ پیغام دیا کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، توہین برداشت وہ نہیں کر اپنے نبی کی توہین بے برداشت شک نہیں کر بے سکتا۔ شک بے شک، تو اس طریقے سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نے خوب۔ وہ جو مکہ والے تھے ان کو یہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی جی جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جی کہ میں جی جی تمہیں جی، معاف کرتا ہوں، تو میں نے سب کو معاف کر دیا، لیکن استثناء یہاں پہ بھی موجود کہ گستاخ رسول کو بے واصل شک بے شک، جہنم جو ہے بہت وہ بہت کیا اچھے، گیا۔ بالکل، بہت فتح اچھے وزیر مکہ اور کے اسی کے کئی ساتھ میں ابواب ہیں۔ میں اسی پر آؤں گا جی جی ارشاد۔ یہاں پر میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو آج کے دور میں جیسے دوبارہ سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں تو ہم فتح مکہ سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کے دور میں تو بسم اللہ مسلمان الرحمن جو ہے نا الرحیم۔ وہ مظلوم ہے، مسلمان جو ہے نا حضور وہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے تقریباً 82 جو ہے وہ تقریباً جنگیں ہوئی، جن میں سے 27 غزوات کے اندر آپ نے خود جو ہے وہ تقریباً شرکت فرمائی۔ جی جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہر جو غزوہ ہے تو وہ ہر غزوہ جو ہے وہ ہماری کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ جی جیسا کہ باقی یہ ہے کہ اس سینیاریو کے اندر کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، جو آج کل کی جو جنگیں ہیں تو اس کی جو ایک سب سے بڑی مثال ہے وہ ہے غزوہ بدر کے موقع پہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو، اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق ہے، اسی طریقے سے غزوہ احد ہے۔ غزوہ خندق کے اندر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ تمام کے تمام جتنے بھی کفار کے جو وہ لشکر تھے وہ تمام کے تمام جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جمع ہو کر آ گئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ بالکل قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یعنی کہ جب کفار کے جو لشکروں کو جب منافقین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ کیا ہے، نعوذ باللہ دھوکے کا ارادہ کیا ہے۔ جی جی جی، جبکہ اس وقت جو مومنین تھے وہ کیا فرمانے لگے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب مومنین نے جو ہے وہ کفار کے جو ہے وہ لشکروں کو دیکھا اور لشکروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہنے لگے کہ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ ہم سے کیا تھا، جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، اور وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کا ایمان اور ان کی جو فرما برداری تھی وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو ہے وہ معیار حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر یہ شریک رہے تو ان کے طرز کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ ان کا طرز کیا تھا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ جو ہے وہ مکے میں داخل ہو کر کیا کر رہے ہیں، عمرہ فرما رہے ہیں، تو آپ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے گئے، لیکن آپ کو جو ہے وہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ تو مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا کہ بھائی ہم یہاں پہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہاں پر عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو ایک جو ہے وہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کے ہاتھ پر جو ہے وہ کیا لی بیٹھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، 1400 صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کیا دی، اس بات پہ بیعت کی کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے عثمان کے جو ہے وہ قتل کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ قرآن نے جو ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان صحابہ اکرام سے جو ہے وہ راضی ہو گیا جو کہ درخت کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ تو قرآن مجید نے اسی بیعت کو کیا فرمایا کہ انما یبایعون اللہ، کیا مقصد؟ جو لوگ آپ کے ساتھ ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے وہ گویا کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، نیچے آپ کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ اکرام کا ہاتھ تھا، اور ان سب ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان تمام کے تمام کے ہاتھوں پہ۔ تو آج کل جو جنگیں ہو رہی ہیں یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ آپس کی تفریق اور نا اتفاقی کا جو ہے نتیجہ ہے کہ ایک ملک کو جو ہے وہ مارنے کے لیے جو ہے وہ سامراجی قوتیں آتی ہیں تو دوسرا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے،
پھر جو ہے سب کی باری باری جو ہے وہ باریاں آ رہی ہیں. پہلے جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ تھا, اب جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ ہے. تو جب تک یہ آپس میں تفرقہ کو نہیں چھوڑیں گے, آپس میں جب تک یہ تعصب کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تدابیر ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, اللہ کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جائے, اور والذین, اور جو لوگ شیطان کے جو ہے وہ پیروکار ہیں وہ شیطان کے راستے میں بڑھتے ہیں. ان قید الشیطان کان ضعیفا, اور شیطان کے جو پیروکار ہیں ان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہے, کمزور ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر سورہ حشر کے اندر کیا ہے, لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنہ, یہ آپ لوگوں سے قتال نہیں کر سکتے مگر یہ ہے کہ کسی قلعے کے اندر بند ہو جائیں یا آپس میں جو ہے وہ ایک اتحاد بنوانے. اچھا, پھر ان میں آپس میں کیا کمزوری, بأسہم بینہم شدید, کہ یہ آپس میں بھی کیا ہے, ان میں اختلاف ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان. اچھا, یہ مسلمانوں سے کتنا ڈرتا ہے, لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. تو مسلمانوں کے مقابلے میں تو اصل میں یہ ٹک ہی نہیں سکتے. اصل میں بات یہ ہے کہ اب جذباتیات سے نکل کے جو ہے وہ عملی مقدار میں آنا چاہے گا. اب ہمیں جو ہے وہ ایسے نوجوان نہیں چاہیے جو جذباتی نوجوان ہو, اب ہمیں پالیسی ساز جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ ہمیں چاہیے. یہ جو جین زی کا جو راگ اپنا رہا ہے, تو بھائی ان جین زی کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہمیں ایسی قیادت چاہیے, ایسے نوجوان چاہیے جو پالیسی ساز ہو. جذبہ بہت ہے, صرف اور صرف مینج کس طریقے سے کرنا ہے. نمبر ایک, وہ امت کو جو ہے وہ اتحاد کی طرف لے کے جائیں. نمبر دو, وہ کس طریقے سے جو ہے وہ سامراجی قوتوں کا جو ہے وہ مقابلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ نے جیسے بتایا جب فتح مکہ کے موقع پر یا پھر جتنے بھی غزوات ہوئی اس میں مسلمانوں کے ایمان کتنے مضبوط تھے. اگر یہی بات اب دیکھی جائے تو اس وقت ایران اکیلا لڑ رہا ہے, اور عرب ممالک میں دیکھیں امریکی اڈوں کو تنصیبات دی ہوئی ہیں اپنی, تو عرب ممالک تو بالکل ان میں کوئی ایمان نہیں باقی ہے. میں چاہوں گا اس کا ابھی آپ جواب دیں, میں ذرا مفتی نوید صاحب کو بھی اس کے اوپر پہلا جو آپ کا سوال تھا اس کے اندر ایڈ کر لوں. مفتی نوید عباسی صاحب, آج کی جنگوں کو اور فتح مکہ کو اگر موازنہ کر کے سامنے رکھا جائے تو جیسے مفتی علی المرتضیٰ نے اس پر کلام کیا, میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ذرا سے روشنی ڈالیں. اور دوسرا جزوی جو حصہ ہے اس سوال کا کہ عام معافی مقصد کیا تھا, یہ کیا پیغام کیا پہنچانا چاہتے تھے, اور موازنہ کیسے کریں گے دونوں جنگوں کا. دیکھیے, ایک تو اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. نبی علیہ السلام نے امن و جنگ دونوں کے لیے اصول دیے ہیں, ضابطے عطا کیے. کسی ایک جنگ کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعد کے ادوار میں جو ہوا تو اس میں بھی معافی دے دینی چاہیے تھی. یہ فتح مکہ ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بدر و احد بھی نظر آئے گی, اور اس کے بعد آپ کو حنین کی جنگ بھی نظر آئے گی, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چند صحابہ کے ساتھ لڑتے ہوئے 2-3 صحابہ رہ گئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, خاتم النبیین ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اسلام نے جنگ کے اصول, قواعد و ضوابط دیے ہیں. یک جنبش قلم جو ہے نا وہ جنگوں کے معاملات کو یوں نہیں پلٹ سکتے. اور اس بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو دیکھیں نا جی جنگ کی کا جو ہے نا وہ نہیں دیتا, وہ تو رحمت کا پیغام دیتا ہے. حالانکہ اسلام میں جنگ کا اصول ہے. آج چونکہ ہم کمزور ہیں اس لیے وہ کام کر نہیں سکتے. مخالف جو ہے کافر, اس کو یہ کہنا ہے کہ بھئی اسلام کو قبول کرو, نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آ جاؤ میدان کارزار میں, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو نبی علیہ السلام نے جنگ کے اصول بتا دیے. وہ اصول یہ ہے کہ جو تم سے جنگ کرے اس سے جنگ کرو. جب نبی علیہ السلام نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کو ہدایت عطا فرمائی کہ تم کھیتیوں کو نہ اجاڑنا, ہرے بھرے درختوں کو آگ نہ لگانا, تم صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام فرما رہے بوڑھوں کو, بچوں کو تم قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا. وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں عبادت میں مصروف ہوں تو ان کے ساتھ بھی قتال نہ کرنا. ہاں, جو تم سے قتال کرے ان سے قتال کرو. آج فرق یہ ہے دوسری دنیا میں اور مسلمان میں کہ مسلمان جو ہے نا وہ جب ہم نے ابھی اسٹرائک کی تھی انڈیا پر تو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا, جبکہ انہوں نے جو پہلے ہمارے اوپر اٹیک کیا اس اٹیک میں مظلوم بچوں کو اور جو گھروں میں موجود خواتین تھی ان پر حملہ کیا. نہ ہماری فوجی تنصیبات پر کیا. تو دشمن کا پرانا طریقہ یہ ہے,
اور مسلمان جب جوابی وار کرتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی فوج کو نشانہ بناتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. وہ جنگ کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں, وہ عورتوں بچوں کو جو ہے نا وہ نہ نشانہ بناتے ہیں اور نہ ہی ڈھال بناتے ہیں. تو بالکل یہ جنگ اصول کا ایک سکھائے گئے ہیں, تو صرف اصول جو ہے نا وہ مسلح پیش نظر رکھنا افراد کے چاہیے. اوپر ہی حملہ ہوا. بالکل. میں ذرا افشین جو آپ نے سوال کیا تھا علی مرتضیٰ صاحب سے, وہ سوال بڑا پیارا تھا, وہ سوال ذرا دوبارہ دہرا دیجیے گا اور اس کا جواب بھی. جی بس میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پہلے تو مسلمانوں کے ایمان بہت مضبوط تھے, اب وہ ہمیں جذبہ ایمانی دیکھنے میں نہیں آتا. عرب ممالک میں دیکھیں دوبارہ سے وہی کلچر آ رہا ہے جو انگریز لانا چاہ رہے ہیں, تو اس طرح سے تو پھر ہم جنگیں نہیں جیت سکیں گے. بسم اللہ الرحمن. اصل میں مسلمانوں کو صرف جذبہ ایمانی نہیں تھا, صرف ان کی حکمت تھی, حکمت عملی تھی, اسٹریٹجی تھی, وقت کے جو حساب سے جو معاملات تھے, وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ موجود تھیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا فتوحات کی, تو ہمیں یہ شروع سے ہم کریں. الحمدللہ ہم پاکستان کے جو بات جو صحیح ہے, جو حق بات ہوگی وہ ہمیں کہنی چاہیے. وہ کیا ہے, تھوڑا سا آپ پیچھے جائیں. افغانستان کے اندر رشیا پہ حملہ کیا, افغانستان پہ رشیا نے حملہ کیا, اس کو شکست دینے والے کون تھے؟ پوری دنیا کو پتہ ہے وہ پاکستانی فوج تھی. تو اگر آپ مثال کے طور پر اتنے, جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آپ مثال دیتے ہیں, جب ٹیپو سلطان کی مثال دیتے ہیں, تو پاکستانی جرنلوں کو ہر کوئی برا تو کہتا ہے, لیکن یہ بتایا کہ اتنی بڑی سپر پاور کو کس نے وہ دی تھی؟ پاکستانی فوج کو کریڈٹ جاتا ہے. اس وقت کے جرنل جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی ٹیپو سلطان سے کم تھوڑی ہیں. بھائی کسی کو برا لگتا ہو تو برا, لیکن میں تو بولوں گا واضح طور پہ. اور امریکہ کو اگر افغانستان میں شکست, اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. وہ پاکستان کے جرنلوں کو جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے, یہ بھی وقت کے ٹیپو سلطان ہے اور یہ بھی صلاح الدین ایوبی ہیں. اچھا دوسری بات, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر غیر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عرب ممالک کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہا ہے, ایران کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. میری اس وقت جو ساری ہمدردی ہے وہ ایران کے ساتھ ہے. صحیح بات ہے. میں عرب ممالک کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہا ہے, اس بات کو پھر تاریخ بیان ہوگی تو پوری بیان ہوگی کہ بھائی کس نے کس موقع پہ کس کا ساتھ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس وقت ہر فورم پہ میں جاتا ہوں, جو میں جا کے یہی بولتا ہوں کہ بھائی ایران اور عرب ممالک یہ سب آپس میں بیٹھیں, اور بیٹھنے کے بعد یہ عہد کریں کہ بھائی ہم میں سے کوئی بھی کسی موقع پہ سامراجی قوتوں کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گا. دیکھیں بچے گا کوئی بھی نہیں, بچے گا کوئی بھی نہیں. اس وقت سب سے زیادہ جو اگر کسی کو خطرہ ہے اسرائیل کو یا امریکہ کو یا سامراجی قوتوں کو, پاکستان اور پاکستان کا ایٹمی جو ہے پروگرام ہے اس سے. بے شک ایسا ہی ہے. اور اس وقت پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت مرکزی حیثیت جو کسی دور کے اندر جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کی ہوتی تھی, خلافت بنو امیہ کی ہوتی تھی, تو اس وقت پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اور یہاں پر جو ہے بس یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے فرقہ واریت مچے, لسانے پر کسی طریقے سے فساد ہو اور اس کی فوج کو اور ایڈ میں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ بھائی ایران کو بھی مشورہ دوں گا کہ بھائی ادھر ادھر میزائل مارنے کے بجائے آپ بھی بیٹھو, عرب ممالک بھی بیٹھیں, سب بیٹھیں, بولے اس خطے سے امریکہ کو جو ہے وہ نکالیں آپس میں. تو ہمیں تو یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عرب ممالک اور ایران جو ہے وہ آپس میں لڑ جائیں. اور اس وقت امریکہ اسرائیل یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمان, دیکھیں اس وقت شام ختم ہو گیا, عراق ختم ہو گیا, اپنے آپ دفاع نہیں کر سکتے, لیبیا ختم ہو گیا, دیگر ممالک ختم ہو گئے, یہ پاکستان صرف بچا ہے جو جواب دے سکتا ہے. اور اگر یہ جو 6-7 عرب ممالک ہے, اگر ان میں بھی بد امنی پھیل گئی, ایران بھی اگر مثال کے طور پر تباہ ہو گیا, تو آپ یہ بتائیے کہ پھر کون جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ موت دے جو ہے وہ دے گا, کہنا میں جو ہے اس کا سامنا کرے گا. تو اس وقت اسرائیل جو ہے اس کی پوری یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ لڑا دیا جائے. تو اس وقت ایرانی جو قیادت ہے اس سے بھی میری درخواست ہے, یہ بات میں ہر فورم پہ کہہ چکا ہوں, اور عرب ممالک کے جو حکمران ہیں ان سے بھی میں یہ کہتا ہوں, میں کسی اگر بات کروں گا تو پھر سب پہ ہی کروں گا. کسی کو آپ غیرت کا جو ہے وہ تانا نہ دیں, کسی کو وہ نہ دیں, سب تاریخ کو جانتے ہیں. بات اس وقت میں نے آپ کو کیا بولا کہ صرف جذبات سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ویژن کیا ہے. اسرائیل اگر ہے, الحمدللہ پاکستان ہے, ہم پاکستان کی حیثیت سے بول سکتے ہیں کہ ہمارا دفاع اس قدر مضبوط ہے کہ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو جو ہے وہ جواب دیا. ہم نے 2 سپر پاورز کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کیا دی ہے, شکست دی ہے. اور یہ جو ہے ہم اس چیز کو جو ہے ایڈمٹ کر دیں. تو صرف جذبات سے نہیں, اسرائیل کا اگر آپ کو مقابلہ کرنا ہے حکمت عملی سے, پالیسی سازی سے, یہودی حضور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں, ان کی جو ہے تدبیروں کو جو ہے وہ ذکر کر کے وہ کیا فرما رہے ہیں
کہ ان کی جو تدبیریں تھی اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا ایسا ہے کہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت خوب گفتگو ہو رہی تھی لیکن وقت میں گنجائش جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. بہرحال مفتی نوید عباسی بھی ہمارے ساتھ جوائن تھے بایا ویڈیو کال, ان کا بھی بہت شکریہ, اور مفتی علی المرتضیٰ آپ بھی اسٹوڈیو کے اندر تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. فتح مکہ ہمیں صرف یہ بھی ایک درس دیتا ہے, عام معافی کا بھی درس دیتا ہے, اور جب آپ اقتدار میں آئیں تو ظلم اور بربریت جو صحیح ہے آپ نے وہ اب لوٹانے کا بھی وقت ہے, تو آپ برابری کے ساتھ حملہ بھی کر سکتے ہیں, معاملات بھی کر سکتے ہیں, لیکن افضل ترین جو اقدام کر کے دکھائے, وہ قدم اٹھا کے دکھایا ہے کہ آپ نے عام معافی کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. تو ہمیں بھی اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج کی جو جنگیں ہیں, جو چیزیں ہیں, اس کے اندر کس طرح سے چیزوں کو, معاملات کو پک اپ کیا جا سکتا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. کل پھر ایک منفرد ٹاپک, اور بلکہ کل تو یوم علی ہے, اور یوم علی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی. اور جب تک کے لیے مجھے, میری کو ہوسٹ اور میرے مفتیان کرام اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.